माइक चलेगा ना तो फिर शोर नहीं होगा. ओके. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर साबिर हुसैन खान जाहिद अली मुगल के साथ, और आज हम अपने 7वें प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं. और आज कोशिश करते हैं कि हम कुछ और बातों को अपनी बातों में, आपस की बातों में, इधर उधर की बातों में हम कवर करें. तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाहिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके जहन में आज कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा ख्याल है जिससे हम अपनी बात शुरू कर सकें, तो जाहिद प्लीज़ ओवर टू यू. आपके जहन में कोई बात हो तो हम वहाँ से अपना ख्याल या अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं. जी जाहिद. जाहिद माइक ऑन कीजिए. जाहिद माइक ऑन कीजिए. माइक ऑन कीजिए जाहिद. माइक. जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी. मैंने ऑन कर दिया. मैंने कहा कि हम मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं उस पर भी बात कर सकते हैं. एक तो और मौजूद भी जहन में मेरे है, ईगो क्या होती है, ईगो पर हम बात कर सकते हैं. लेकिन ये बड़े सब के सब जो है बड़े सीरियस मौजूआत हैं. तो आपके जहन में अगर कोई और ऐसी बात जो थोड़ी लाइट हो, आसान हो लोगों को समझना, उस पर भी बात की जा सकती है. माइक आपका, माइक माइक. दोनों टॉपिक आपने जानदार बताए हैं, ईगो भी और मोटिवेशनल जो बातें हैं उसके हवाले से भी, और इसके अलावा भी कोई और टॉपिक भी अगर जहन में है तो उसको भी बताएं ताकि जहन में रखते हैं. तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिंदगी रही तो हम किसी न किसी दिन उस टॉपिक को छेड़ ही लेंगे. तो इन दो के अलावा कोई और टॉपिक आपके जहन में आ रहा है? नहीं सर, अभी फौरी तो मेरे जहन में और कोई टॉपिक नहीं है. ओके, ठीक है. तो फिर आज हम ऐसा करते हैं कि जो हमने अभी 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हमने मईशत पे अगर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, इकनॉमिक्स को कैसे बेहतर बनाते हैं या बनाया जा सकता है इंफरादी सतह पर. कौमी या इज्तमाही सतह तो खैर हमारी वसत से बहुत पेचीदा है, बहुत दूर है. तो उस हवाले से आप मैं चाहूँगा कि कुछ बातें करें, और उसमें जो इकनॉमिक्स है वो ज़ाहिर है डेफिनेटली दैट कम्स इनटू मैनी डोमेन. वो इकनॉमिक्स ऑफ द सॉरी इमोशंस भी होती है, इकनॉमिक्स ऑफ द लॉजिक भी है, और हर चीज़ में इकनॉमिक्स जो है उसका रोल होता है. हम समझते हैं कि इकनॉमिक्स जो है बेसिकली वो शायद उसका ताल्लुक पैसे से है या दौलत से है. नो डाउट कि आम अल्फाज में हम उसको इकनॉमिक्स को उसी जुमले में ले रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं टर्म इकनॉमिक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो लिहाजा हम इकनॉमिक्स ऑफ मनी रिगार्डिंग इमोशंस रिगार्डिंग लॉजिक कोशिश करते हैं कि आज हम इकनॉमिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स जो जो हमारे जहन में आता है उस पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं. तो टू बिगिन विद अगर हम शुरू करते हैं इकनॉमिक्स ऑफ मोशन मनी सॉरी, तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि इंफरादी सतह पर, इज्तमाही हमारा मसला नहीं है, हम उस पर जान ही रहे. मैं, आप या कोई और फर्द अपनी अपनी जगह पर मौजूदा हालात में अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को, अपनी माशी हालत को कैसे बेहतर बना सकता है, क्या क्या छोटे छोटे तरीके हैं जिनकी मदद से वो अपनी इस्तात में इजाफा कर सकता है माशी लिहाज से. तो उसमें काइंडली पॉइंट वाइज थोड़ा सा जो आपके जहन में है चीज़ें वो आप बताइए. एंड यू हैव गॉट ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स, क्योंकि एक वसी टॉपिक है. तो अभी फ़िलहाल इस सवाल के हवाले से 10 से 12 मिनट जहन में रखें तो आप खुलकर बात कर सकते हैं. मैं माइक अपना ऑफ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जस्ट गो अहेड. ठीक है सर. मैंने देखा है कि बहुत सारे मामलात के अंदर आप आगे उसी वक्त बढ़ते हैं जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और चीज़ें जो है वो आपको करना उसी वक्त आसान होता है जब आपके घर का किचन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हो. समाजी खिदमत भी आप उसी वक्त अंजाम दे सकते हैं जब आप थोड़े बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो.
हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सब जाहिद 1 मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा जोर से बोलना होगा। आपको अंदाजा है कि मेरी तरफ कितना शोर होता है, तो मुझे आवाज़ आपकी कम सुनाई देती है, तो काइंडली ज़रा जोर से बोलिएगा, समझ लें कि आप तकरीर कर रहे हैं। जी प्लीज़। ठीक है। तो अब आप थोड़ी समझ पा रहे हैं, आवाज़ बेहतर आ रही है आपको? हेलो हेलो जी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दीगर कामों को अंजाम देने के लिए भी। अच्छा, अब सवाल ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हमारे दौर में कॉमन आदमी कैसे हो? ये बहुत मुश्किल जो है वो सवाल भी है, मुश्किल तरीका भी है इसका। मैं जब इनिशियल स्टेज के ऊपर जब मुझ पर अमली ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ पड़ी शादी के वक़्त, तो मैंने ये प्लान किया कि कम से कम 5,000 रुपये मुझे बचत करनी है, ये मैं सोच के चला। असल में आप जितनी भी फाइनेंस पर किताबें पढ़ते हैं वो सब के सब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देने के लिए जो पहला स्टेप आपको बताते हैं वो ये है कि आपकी जो आमदनी है वो अखराजात से ज़्यादा होनी चाहिए, या आपके अखराजात जो है वो हमेशा आमदनी से कम होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने भी उस ज़माने में जब अपनी लाइफ शुरू की तो ये सोचा कि कम से कम 5,000 रुपये में माहाना बचत करूँगा। अच्छा, 5,000 रुपये बचत करने में अगर हम साल में बचत करें तो वो हो जाते हैं 60,000 रुपये, और अगर हम 10 साल तक बचत करते रहें तो वो बन जाते हैं 6 लाख रुपये। 10 साल तक अगर आप बचत करते हैं 5,000 रुपये महीना और आप 6 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 10 साल के बाद वो जो 6 लाख रुपये हैं इनकी क्या वैल्यू होती है, ये हम सब और आप जानते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ बचत के ज़रिए से भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का तस्वुर जो है वो बहुत कम है। अच्छा, दूसरे ममालिक में कंपाउंड इंटरेस्ट से पर मबनी बहुत सारी स्कीमें होती हैं उनके पास। वो इस तरह से कंपाउंड करते हैं कि यही 6 लाख की बचत जो हमारी 10 साल में हो रही है, अगर हम 5,000 रुपये महीना बचाएं, उनके यहाँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुख्तलिफ स्कीम जो है उसी 6 लाख को 12 लाख 15 लाख रुपये तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि इंटरेस्ट एक लफ्ज़ है, सूद के हवाले से हम काफ़ी कॉन्शियस हैं, तो हमारे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट से मुताल्लिक बेशुमार स्कीमें नहीं जो है वो आ पाती हैं। जी, मैं एक काम करता हूँ, अपना माइक जो है, माइक तो मेरा बिल्कुल सही है। ऑडियो को अगर मैं चेंज करूँ, आप देखिए कि क्या है आवाज़, माइक चेंज किया है अपना, आवाज़। जी सर, आपको आपको मेरी आवाज़ क्या आ रही आवाज़ है? अब बेहतर है? जी, आपकी आवाज़ बहुत हाँ, बेहतर आपकी हो गई। आवाज़ आ रही है मुझे। मेरी आवाज़ क्लियर है? बस बिल्कुल क्लियर है। मैं ओके। समझ गया मसला क्या था। मैंने कैमरे वाला माइक यूज़ कर रहा था मैं, अब ये वाला माइक चेंज हो रहा है, अब सही हाँ, हो नहीं गई नहीं, आवाज़। दैट्स गुड। मैं यही आज परेशान था कि आज माइक की क्वालिटी गड़बड़ लग रही थी। जी, एनीवे जी, जी। प्लीज गो अहेड और दोबारा से रिपीट कीजिए, मैं सही तरह से सुन नहीं सका हूँ आपकी बातें। आप अच्छी बात कर रहे थे ठीक है तो सर। उसको जरा आप और बाबा से बुलंद बोलिएगा प्लीज। जी, यस। जी, 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 अब आवाज़ अच्छी आएगी, बेहतर आएगी क्योंकि माइक चेंज हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का जो तरीक़ा हमारे माशरे में ज़्यादातर इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो बचत का है। और जब मैंने भी अपनी लाइफ़ शुरू की, तो इसी तरीक़े से बचत के ज़रिए से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के बारे में सोचा। मेरा आइडिया ये था कि मैं 5,000 रुपए महीना बचाऊँगा और साल के 60,000 रुपए, और इस तरह 10 साल में 6 लाख रुपए मैं बचा लूँगा। अच्छा, ये भी एक मुश्किल काम होता है कि आपकी आमदनी जो है, उसके मुकाबले में आपके अखराजात आपको कम रखने होते हैं बचत के लिए। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारे यहाँ आमदनी हमेशा कम होती है और अखराजात हमेशा ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आदमी खींच-खाच के किसी तरीके से अखराजात को कंट्रोल कर ले और मैनेज करने के बाद बचत करना शुरू कर दे, तो भी हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन
10 سال اگر وہ 5,000 روپے مہینے کے حساب سے بچاتا ہے تو 6 لاکھ روپے اس کی بچت ہو پاتی ہے. اور 10 سال کے بعد وہ جو 6 لاکھ روپے ہوتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، انفلیشن کہاں ہوتا ہے، پرائسز کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو وہ 6 لاکھ روپے نہیں رہ پاتے. دوسرے ممالک میں جب ہم مینجمنٹ کی کتابیں پڑھتے ہیں، فائنینس مینجمنٹ کی، تو زیادہ تر فائنینس مینجمنٹ شروع ہوتی ہے آپ کی بچت کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے متعلقہ اسکیموں میں لگانے میں. اچھا، دوسرے ملک میں یہی 6 لاکھ روپے جو 10 سال میں لوگ ہم یہاں بچت کرتے ہیں، اگر کسی دوسرے ملک میں آپ ہوں اور وہاں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اسکیموں میں پیسہ انویسٹ کریں تو یہ 6 لاکھ بجائے 6 لاکھ ہونے کے 10 سال میں 12 لاکھ 15 لاکھ روپے تک ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ یہ سینس موجود ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور ہم کافی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی اسکیمیں ہمارے ہاں زیادہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ کرپشن کا شکار ہو جاتی ہیں، لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہم کیسے ہوں. ایک عام طبقہ جو نوکری پیشہ ہے یا چلو تھوڑا بہت اس کی بچت بھی ہے، تو وہ کیسے اگلے 10 سال میں 15 سال میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ سوال جب میں 1998 میں شادی ہو کے فارغ ہوا تو یہ سوال میرے پاس سب سے امپورٹنٹ تھا کہ مجھے اگلے 20 سال میں 10 سال میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے. اور آپ اپنے کاروبار کو بھی پیسے لگاتے ہیں، آپ بزنس بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اخراجات کو بہت کم سے کم کر دیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں گھریلو مسائل آ جاتے ہیں اتنے کہ بعض اوقات آپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، کرائے کے مکان میں جانا پڑتا ہے، اس سے آپ کے اخراجات کم ہونے کی بجائے اور مزید بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایشوز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان ایشوز کا حل کیا ہے اور کیسے ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ حاصل کریں. تو میں صرف یہاں اس سیشن میں یہ میں نے ایکسپلور کیا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کا ہمارے ملک کے اندر ایک عام آدمی کے لیے اس کا حصول انتہائی مشکل بلکہ کسی قدر ناممکن ہے. آپ اس میں مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کریں. پھر اگلے سیشن میں میں ایک پلان جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو میں نے 1998 میں بنایا اس میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اسے امپلیمنٹ نہیں کر پایا. وہ پلان بھی ہم جو ہے وہ اگلے سیشن میں یا اسی بات کے اگلی حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی سر، آپ کو کچھ کہنا ہے تو مزید آپ کہیں. جی زاہد، آپ نے آلموسٹ صحیح کہا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ایشو ہے ایک عام آدمی کے لیے، خاص طور پہ نوکری پیشہ فرد کے لیے، کہ اس کے لیے جو اکنامکس کو بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ بظاہر ہوتا ہے کہ سیونگ کرنا، اور وہ سیونگ اس کی کچھ سالوں کے بعد اس کی انفلیشن ریٹ کی وجہ سے وہ سیونگ ڈس سیونگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو پاتا، وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص یا ہر فرد ملٹی ڈائمینشنل اپروچ بھی نہیں رکھتا، نہ رکھ سکتا ہے، فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، مصروفیات کی طرف سے، مسائل کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کو سنگل سورس آف انکم پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ نے وجہ کہا کہ جو باہر کے ممالک ہیں ان لوگوں نے جو اپنے اس میں کتنی خرابیاں ہیں کتنی اچھائیاں ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں اگر پراپرلی مینجمنٹ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں یا جو چلتے ہیں ان کو اس طرح کے انسینٹیوز ڈیفینیٹلی مل رہے ہوتے ہیں، جو ابھی آپ نے لفظ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے حوالے سے استعمال کیا کہ جس کے نتیجے میں اگر وہ 5-6 لاکھ سیو کرتے ہیں تو وہ بائی دا اینڈ آف سرٹن پیریڈ وہ 5-6 لاکھ نہیں رہتا، وہ 10-12 لاکھ میں آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل کے قریب پہنچ جاتی ہے وہ فگر. تو اس میں وہ انفلیشن کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں آتی ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں یا جو اس حوالے سے علم رکھتے ہیں
اشتہاد کے حوالے سے آج بھی فراست رضوی صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو ان سے بات ہو رہی تھی. تو کل ایک پروگرام ہے طارق جمیل صاحب کا، وہ ہر مہینے کی ایک سنڈے کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے. تو کل کا ان کا ٹاپک اشتہاد ہے، اور انہوں نے کسی اچھے عالم کو، اسکالر کو بلایا ہوا ہے. میں ایز یوزول نام بھول چکا ہوں. تو فراست صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ ذرا اس کو سمجھائیں کہ کیا ہوتا ہے اشتہاد اور کیسے ہوتا ہے. تو ان سے کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ جس کو اب ہم آن ایئر اگر کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل میرے خیال میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ ہر عہد کے، ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں لاٹھی لے کر، سر پہ ٹوپی پہن کر، اور وہ ایک طرح سے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار بن جائیں مذہب کے یا ایک سو کالڈ پرٹیکولر سیکٹ کے. اور پھر وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں دنیا بھر کے تمام بینکس کو، وہ یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، ورلڈ اوور، اور اس کے جو شریعہ چیپٹر جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہوں، اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں ان کی تنخواہیں آ رہی ہوں. اور یہاں پہ وہ ہم لوگوں کو حلال اور حرام اور سود اور فلاں اور یہ وہ اسلامی بینکاری اور غیر اسلامی بینکاری کے چکروں میں الجھا کر اس چیز پہ دیکھیں کہ اس وقت ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے، ایک عام آدمی کا ایشو کیا ہے. ریاست بہت بری طرح ناکام ہو چکی ہے ایک عام آدمی کو کسی بھی طرح کی سیکیورٹی فراہم کرنے میں، اور جس میں سب سے بڑی جو سیکیورٹی ہے وہ فائنینس کی ہے. آج ہی کے اخبار کی اگر آپ کیا سرخی دیکھ لیں، ابھی جو آئی ایم ایف نے جو اناؤنسمنٹ کیا، اور یہ میں گزشتہ 8 مہینے سے کہہ رہا تھا، جو اب آج آن پیپر آ گئی ہے، 50 روپے یونٹ بجلی کا انہوں نے کر دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ رانا 100-150 یونٹ بجلی کے استعمال کرے گا. اب وہ بجلی بل دے گا، وہ جا کے روٹی لے کر گا، وہ سبزی 100 کلو کی لا کے روزانہ پائے گا، وہ کرے گا کیا؟ وہ لون بھی سب خبریں گرم ہیں کہ اور یہ ہے. تو جو سب چیزیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے اور ایسے راستے کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ اسٹیٹ از اے ٹوٹل فیلئر. وہ عام آدمی کے لیے نہ کچھ کر رہی ہے، نہ کچھ پاسبل اور کر رہا ہے. حالانکہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو 2800 روپے ماہانہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا نیٹ ورک ہے تو اب ہر جگہ کا یہی حال ہے. تو اس صورت کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان جو ہے وہ یہاں پہ کھلم کھلا یا تو پھر 2 نمبری کرے گا، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے چوریاں کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، قتل کرے گا، یا خودکشیاں کرے گا. جائے کہ ایک ایسی شکل دے دی جائے کہ جس میں اس کو اطمینان ہو. اب یہ جیسے سو کالڈ قومی بچت کی اسکیم جو چل رہی ہے، اس میں اگر جو آپ دیکھیں گے 99% لوگ جو اولڈ ایج لوگ ہیں، پینشنرز ہیں، ڈسیبلڈز ہیں، یا بہت سارے ضرورت مند بیوائیں ہیں، وہ سب لوگ اپنی جمع پونجی اس میں لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے سارے جو ان کو مہینے میں، سال میں کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ اپنا گھر کا خرچہ اس پہ چلا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک طرح کا ایک فکس اماؤنٹ ہے نا. وہ 1,00,000 روپے پہ 1,000 روپے یا 1,00,000 روپے پہ 800 روپے، یا جو واٹ ایور جو بھی کے ریٹس ہیں. I don't know much about that. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جب ایسی انداز میں ہو رہی ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا، کیوں نہیں اس کو لانچ کیا جاتا کہ جس کے اندر وہ کریں. یہ تو خیر وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اختیار سے باہر ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ
ہیرارکی میں تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کرتی ہے نہیں کرتی وہ ان کا ثواب دید ہے۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کنڈیشن میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی اکنامکس کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ایسی کر سکتا ہے، کوئی سائڈ میں، کوئی ان پیرالل جو سو کالڈ جائز کاروبار کہہ لیجئے، جو جس پہ کوئی فتویٰ لاگو نہ ہو کسی بھی طریقے کے ساتھ، کہ یہ جو ہمارے جو سروں پہ جو بیٹھے ہیں جن کے پاس 10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں اور جو وہ پروٹوکول کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ مفتی بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، اور ہیوج لسٹ ان میں اور ہمارے سیاستدانوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، جو علم کی فروخت میں مصروف ہیں یا اپنی اس کی بیس پہ وہ اپنے آپ کو انکیش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیوں نہ ایک عام آدمی کو ہم چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پاکٹ سجیسٹ کریں کہ ان پاکٹس میں کم سے کم وہ کوشش یہ کریں کہ بھئی یہ اس سے میرا فلاں ایکسپینس پورا ہو جائے گا، اس کام سے میرا فلاں ایکسپینس پورا ہو جائے گا، اور میری سیلری جو ہے اس سے یہ میجر ایکسپینسز جو ہے اس سے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے کوئی چھوٹے چھوٹے پاکٹس، چھوٹے چھوٹے کاروبار، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں ایک تھوڑا کم وقت لگتا ہے، جو ہم پیرلل رن کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو خاکے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسکس کیجئے، تو پھر میں آگے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جی زاہد پلیز۔ جی سر، یہ تو ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سے بھی لاگو ہیں، لوگ عمل بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے مرغیاں پال لیتے ہیں سائیڈ میں، کچھ لوگ طوطے پال لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ہاتھ کا کام خواتین جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹ ٹائم میں جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے سامنے کوئی چیز بیچنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی سی دکان کھول لیتے ہیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں جا بجا، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ سب کی سب چیزیں وہی اپنے اخراجات پورے کرنے کے ذرائع تو فراہم کر دیتی ہیں آپ کو، لیکن آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کی راستے پر آپ کو لے کے نہیں جا سکتے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے اس میں بھی انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے بعض اوقات، اور ہمارے ہاں جو عام طبقہ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ یا تو قرضہ لے کے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنی جو جمع پونجی ہوتی ہے اس کو وہ لگا رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ ناتجربہ کاری بھی اس میں بہت ہوتی ہے، علم کی کمی میں اگر آپ کو نالج نہیں ہے، آپ کے پاس ناتجربہ کاری ہے، تو وہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا جو آپ نے بچت میں سے وہ پیسے لگائے تھے اس کاروبار میں، اس کے ڈوبنے کا خطرہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو سر یہ 50-50 رسک لیتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے ہر آدمی کوئی دوسری انکم کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو میتھڈ ہوتا ہے، یہ میتھڈ آپ کے چھوٹے موٹے اخراجات پورا کرنے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آپ اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصل میں کام کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کی بنیاد پر سب لوگ مل کے زور لگا کے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں، بالکل ایسے جیسے ایک جال میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں جب، اور ساری مچھلیاں اگر ایک جانب زور لگانا شروع کر دیں نیچے کی جانب، تو وہ جال کو بھی توڑ سکتی ہیں اور پوری کشتی کو بھی پلٹ سکتی ہیں، لیکن ایک مچھلی اگر زور لگائے تو اس کے لیے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں کہ جس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم اگلے 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال کے اندر ایک بڑے طبقے کو ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ سب کا کی بنیاد پر ہو، اس کا تعلق نہ تو قرضے سے ہو، اس کا تعلق نہ تو لون سے ہو، بلکہ سب لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچتوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر لگانے کا فیصلہ کیا ہوا ہو، اور اس کو اس قدر مطلب سیکیور بنایا جائے کہ اس میں نقصان کے اندیشے کو منیمائز کیا جائے، اور ایمانداری بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پورا خاکہ
میں نے بنایا سن 2000 کے اندر، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے جدوجہد بھی کی، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات اور کچھ خاندانی ذمہ داریوں کی بنا پر مجھے پھر ریورس بیک کرنا پڑا۔ لیکن میں آج بھی اس پر کاربند ہوں، اور سوچتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملا، اچھا حالات ہوئے، تو میں اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کروں گا۔ اس میں اس بات کا امکان قوی ہے کہ ایک اچھی کمیونٹی، 300-500 لوگ مل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں 5-7 سال کے اندر اندر۔ جی سر۔ دیٹس گریٹ۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے بہت ہی سال پہلے اس طرح کا خاکہ ماشاءاللہ ڈیولپ کیا جو قابل ستائش ہے۔ آپ نے کوشش بھی کی، لیکن ڈیفینیٹلی ہرڈل آئے اور آپ کو رکنا پڑا، اور ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو، لیکن یہ بات تو ہم کل کر چکے ہیں، جو شاہد کی بات تھی، جو اس کے والد صاحب نے بات کی تھی، کہ ہم اگر مناسب وقت کا انتظار کریں اور سوچیں کہ حالات سازگار ہوں گے اس حوالے سے، تو ہم کوشش کریں گے۔ تو پھر میرے خیال میں جیسے اب 23 سال تو گزر گئے آپ کے اس جو خاکے کو، وہ آپ تک ہی محدود رہا، آپ نے اٹیمپٹ بھی کر لی، اس کے بعد وہ ری جی، اٹیمپٹ۔ جی زاہد، اس میں کیا کہہ ہرڈل رہے کی ہرڈل کی میں کہنا چاہ رہا تھا، اس میں ہرڈلز کی وجہ سے میں نہیں رکا، بلکہ میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو مجھے جی جی چھوڑنا پڑا۔ وہی وہی ہرڈلز وہی کوئی وہ نہیں، دیٹ از بہت اچھا دیٹ از جی جی امپلیمنٹ ہوا۔ دیٹ از ون فارم آف ٹیکنیکل ہرڈل، جینون ہرڈل۔ ظاہر ہے ہماری مصروفیات پھر ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ کام جو ہم نے سوچا ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکیں۔ تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تو پھر معاملات تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نا، تو اس حوالے سے ابھی جیسے اب آپ نے بات کی طوطے پالنے کے حوالے سے، گھر کے کام کاج کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، یا جو بھی کہہ لیجیے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یا جو آپ نے کہا کہ وہ پول اپ کیا جائے، وہ پول اپ سے مراد جیسے اگر آپ نے کہا کہ اگر 500 لوگ اگر، یا 50 لوگ یا 100 لوگ اگر 1-1 لاکھ روپے پول اپ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایسا کیا بڑا پروجیکٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کیجئے کہ جس پہ وہ 1-1 لاکھ روپے 50 لوگوں کے یا 100 لوگوں کے ہم اس پہ انویسٹ کر سکیں، تو جس سے سب کو پھر ایکویوکل ایڈوانٹیج مل سکے۔ ایسے 2-4 پروجیکٹس تھوڑا سا آپ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کوئی سننے والا جو ہے اس کو سمجھ آ جائے، وہ اس کو پریکٹیکلی میٹیریلائز کر سکے۔ میں اور آپ تو اپنی ٹھیک ہے، مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو اس بالکل کا انتظار نہیں کیجیے کہ پھر بالکل کبھی، ابھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ابھی آگے لے کے چلتے ہیں نا، ٹائم بہت ہے۔ آپ پلیز ٹھیک گائیڈ کریں ٹھیک کہ ہے سر۔ ایسے کیا وہ بڑے جی جی، پروجیکٹ ہیں آپ کے ذہن میں، وہ گائیڈ لائن دیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب پروجیکٹ کچھ ایسا تھا کہ 300 افراد کا ایک پول ہمیں ڈیزائن کرنا ہے، جو ماہانہ 5,000 روپے انویسٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ ماہانہ 5,000 روپے، یعنی جن لوگوں کی آسانی سے 5,000 روپے ماہانہ بچت ہے، وہ اس سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں، اور 300 لوگوں کا ایک پول ڈیزائن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹل کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولیں، جس میں کریانے کا سارا سامان موجود ہو، اس کے علاوہ اور دیگر روزمرہ کی ضروریات کا سامان موجود ہو، اور اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنے کے لیے جو سرمایہ کی ضرورت ہے، وہ سرمایہ دراصل یہ 300 افراد ماہانہ 5,000 روپے جمع کرا کے اس کو دیں گے۔ اچھا، جب 300 افراد 5,000 روپے ماہانہ دیں گے تو پہلے مہینے کی قسط ہمیں ملے گی 15 لاکھ روپے۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اس کو ہم شیئر کا بزنس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شیئر صرف اسٹاک ایکسچینج کا شیئر نہیں ہوگا، بلکہ ریئل بزنس کے لیے شیئر موجود ہوگا۔ اچھا، 300 لوگ جو ہے وہ پہلے جمع کیے جائیں، ان سے درخواستیں لی جائیں جو اس بزنس میں امپلیمنٹ ہونا چاہتے ہیں، ان ہونا چاہتے ہیں۔ جب 300 افراد جمع ہو جائیں تو ان کی ایک میٹنگ کی جائے، اور انہی لوگوں میں سے 15-20 لوگ جو انتظامی کام انجام دیں گے ان کا انتخاب کیا جائے، اور وہ 15-20 لوگ اگلے اسٹیپس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی خدمات
کچھ لوگ جو ہے وہ فری میں اور کچھ لوگ باضابطہ تنخواہ کے ذریعے سے ان کو رکھا جائے۔ پہلے مہینے میں 15 لاکھ روپے آئیں، اس 15 لاکھ روپے سے جگہ کا تعین کیا جائے، اگلے مہینے میں پھر 15 لاکھ۔ اب ہر مہینے جو 15 لاکھ روپے آ رہے ہیں اس 15 لاکھ روپے سے دوسرے مہینے سے ہی سامان کی خریداری شروع کر دی جائے، اور یہ سامان جو خریدا جائے وہ بالکل انتہائی بنیادی ضروریات کا سامان، گھی، تیل، آٹا، چاول، چینی، اور یہ جو 300 افراد ہیں یہ 300 افراد کو پابند کیا جائے کہ یہ اپنے گھر کے لیے گھی، تیل، چینی، آٹا اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کہیں اور سے لینے کے بجائے اپنے ہی اس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریدیں۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ دوسرے مہینے سے ہی دراصل لوگوں کو سامان پرووائڈ کیا جائے گا، اور خود 300 افراد یا 300 گھرانے، یا اگر افراد 300 ہوں لیکن گھرانے شاید 100 ہوں، تو 100 گھرانوں کو راشن اسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریدنے کی ذمہ داری دی جائے، یعنی بزنس بھی ہمارا اور خریدار بھی ہم، یہ فلسفی ہو۔ اور پھر ماہانہ 15 لاکھ روپے اضافہ کرتے جائیں، اور اس میں اس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چیزوں کو بڑھاتے جائیں، اس کے آئٹم کو اضافہ کیا جائے، اور پھر اسے عام پبلک کے لیے بھی کھول دیا جائے۔ یہ سلسلہ 12 ماہ تک چلے، یعنی 1 سال تک ہر شخص نے 5,000 روپے مہینے دیے ہوں، تو ایک شخص کے 60,000 روپے انویسٹ ہو گئے، یعنی اس کا ایک شیئر جو ہے وہ 60,000 روپے کا ہو گیا، اور تقریباً پورے بزنس کی جو ان پٹ آ گیا وہ 1,80,00,000 روپے تقریباً جو ہے وہ آپ کا انویسٹ ہو گیا، جو 1 سال میں ہم گریجولی اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کو بڑھا کر 1,80,00,000 روپے کے سائیکل تک لے جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے 1 سال تک کسی کو بھی نہ تو پیسے مزید انویسٹ کرنے ہیں اور نہ ہی وہ پیسہ نکال سکتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ 300 افراد اپنے گھر کی خریداری میں اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہی کو یوز کریں گے، یہ شرط ہو، اور بڑے ٹیکنیکل انداز سے ڈپارٹمنٹل اسٹور کو چلایا جائے، اور 1 سال مزید، یعنی 2 سال کا پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ تو یہ آگے چلے گا، لیکن فائنینس کو ہمیں 2 سال، یعنی 1 سال تک آپ پیسے جمع کرائیں گے، 1 سال تک آپ انتظار کریں گے، اور پھر دوسرے سال کے اختتام پر جب تیسرا سال شروع ہو تو پھر منافع کی تقسیم ان 300 شیئر ہولڈرز کو کی جائے۔ ہم نے اندازہ لگایا تھا اس پورے پروسیس کے اندر تحقیق کر کے کہ تقریباً 10% منافع لازمی ہوتا ہے کریانے کے اس سسٹم کے اندر، اور ہم اگر اس پورے کو اور مزید ہم نے جب اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ 2 سال کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ سب لوگوں کو تقریباً 1,000 روپے مہینہ 2 سال کے بعد فوراً ان کی انکم شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے یہ منافع مزید ایکومولیٹ ہوگا، مزید سرکولیٹ ہوگا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، کیونکہ ہم صرف 10% منافع کا کچھ حصہ لوگوں کو 1,000 روپے کی شکل میں واپس کر رہے ہوں گے، باقی کا جو منافع بچت ہے وہ ہم اس کو سائیکل کریں گے دوبارہ سے۔ تو ہم نے اس میں جو کیلکولیٹ کیا تھا رفلی وہ یہ تھا کہ 5 سال کے اندر اندر یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے 300 شیئر ہولڈرز کو لگ بھگ 2,500 سے 3,000 روپے ماہانہ منافع دینے کے قابل ہو جائے گا، اور جب یہ اس جگہ پر آ جائے تو پھر ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کی ایک اور برانچ کسی اور علاقے میں کسی اور 300 افراد کو لے کر ایک ماڈل جب کریٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم کاپی پیسٹ کرتے چلے جائیں مختلف علاقوں کے اندر۔ اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ جو سیکیور بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مہینے سے ہی آپ کا جو بزنس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں انسرٹینٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کریانے کا سامان تو ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ جو 300 شیئر ہولڈرز ہیں انہی کو وہی دراصل کاروبار بھی کرنے والے ہیں، اور وہی دراصل انیشیل آپ کے خریدار بھی ہیں۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے، پورا ایک پلان ہے جس پر میں نے کام کیا 2000 کے اندر، اور میں نے ایک فارم بنایا، میں نے اپنے لوگوں سے ملاقات کی،
72 लोगों को मैंने 15-16 दिन के अंदर अंदर ये तैयार कर लिया। यानी उनको मैंने फॉर्म दिया, फॉर्म की फीस 500 रुपए थी, उन्होंने 500 रुपए मुझे जमा कराए कि यस वी आर इंटरेस्टेड, हम इसमें काम करेंगे। 72 हो चुके थे लोग, लेकिन उसमें हादसा ये हुआ कि मेरे बड़े भाई जो अमेरिका में होते थे, वो यहाँ आ गए और वो अपने साथ एक प्रोजेक्ट लेकर आए कि हम किस तरह से यहाँ बिज़नेस करेंगे। तो मैं अब 2 कश्तियों में सवार मुझे महसूस हुआ कि मैं हो गया हूँ। लिहाज़ा मैंने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया और फिर अपना जो बिज़नेस था हमारा, कपड़े का हमने कारोबार, पूरा एक कारख़ाना लगाया। तो मुझे उसमें बहुत इन्वॉल्व होना पड़ा, तो मैं नहीं समझता था कि मैं ये दोनों काम एक साथ कर पाऊँगा। इसलिए मैंने वो 500 रुपए फ़ॉर्म जो मैंने लिए थे, लोगों को वापस किए। लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि सर आप इसको जारी रखें, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और हम भरोसा भी आप पे कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर जो है वो लोग आपका साथ देंगे और अभी तो सिर्फ़ 72 हैं, लेकिन वो जो 72 थे, वो अब मुतहर्रिक हो गए थे। वो मार्केटिंग कर रहे थे, वो अपने रिश्तेदारों के पास जाकर इस प्रोजेक्ट को मैंने उस प्रोजेक्ट की पूरी एक तहरीरी फ़ाइल बनाई थी और वो फ़ाइल मैं मुख्तलिफ़ लोगों को देता था, मुख्तलिफ़ लोग अपने घरों में जाके अपने दोस्तों के साथ उस फ़ाइल के ऊपर डिस्कस करते थे कि यार ये एक प्रोजेक्ट है, इस पर हमें काम करना चाहिए। मैं बहुत कॉन्शियस था, लोग भी बहुत कॉन्शियस थे, लेकिन इस सारे प्रोग्राम के अंदर मेरी जो एक टाँग मैंने वापस जो पीछे स्टेप लिया, उस स्टेप ने लोगों को भी बहुत मायूस किया और लोग बहुत मुझ पे गुस्सा भी हुए और नाराज़ भी हुए। लेकिन मुझे पता है कि आज भी अगर इस प्रोजेक्ट पर हम काम करें, अब 5000 का ज़माना ख़त्म हो गया है, शायद आज आपको 10,000 पे जाना पड़े, बजाए इसके कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के बजाय आपको 3 करोड़ 60 लाख की तरफ आपको जाना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना अब ज़्यादा महँगा हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट आज भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन बात यही है कि 300 अफ़राद ये सब मौजूद हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आज तो हम सोशल मीडिया की जगह पर खड़े हैं, आज हमारे लिंक्स ज़्यादा हैं, आज हमारी कम्युनिटी बड़ी है, आज हम और फिर दूसरा ये कि पिछले 20 साल, 30-23 साल गुज़रने के बाद जो मोरल सपोर्ट है या मेरी और आपकी सोसाइटी के अंदर जो लोगों का एतमाद है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि आम तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट में लोग एतमाद नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को इस बात का डर होता है कि इस तरह का काम करने वाले लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। लेकिन मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो सोसाइटी के अंदर जिनकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, गहरी हैं, जिनको लोग पिछले 50 साल से, 20 साल से, 25 साल से देख रहे हैं कि यार ये लोग नॉर्मली जो है वो अच्छी शोहरत के हामिल हैं, तो उनको लेकर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो किया जा सकता है। ये है आइडिया, इस आइडिया पर काम करके हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की तरफ जा सकते हैं। यानी अगर एक शेयर होल्डर 60,000 रुपए खर्च करके 2,500 से 3,000 रुपए उसकी माहाना बचत है और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट इलाके में हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी वो एक शेयर लेने की कोशिश करे और अगले प्रोजेक्ट में भी शेयर लेने की कोशिश करे। वही 300 लोग या तो मूव करते रहें या फिर मज़ीद लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते जाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि 15-20 साल के अंदर-अंदर इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनने वाले लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जी सर। जी, दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत आइडिया है आपका, आपने कोशिश भी की। तो वो जो आपने बताया भाई के साथ आपने कारखाना जो फिर लगा लिया था, उसका क्या एंड रिजल्ट रहा? जी जाहिद। हाँ, उसका एंड रिज़ल्ट ये रहा कि काफ़ी तकरीबन 4 साल तक तो वो कारखाना हमने चलाया। उसमें हमने कपड़ा बनाने की एक पूरी फैक्ट्री लगाई थी और उसमें तकरीबन 25 के करीब मशीनें थीं, ये पावर लूम्स कहते हैं जिन्हें, और वो हमने तकरीबन 4 साल तक उसको रन किया। लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल के हालात बड़े ख़राब थे, एक तो ये प्रॉब्लम हुआ, दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि हम घर में फैमिली में हमारे आपस में जो है वो इख्तिलाफ़ात हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर और फिर
میں جو ہے وہ ان ذمہ داریوں سے باہر ہوا، اور جیسے ہی میں ان ذمہ داریوں سے باہر ہوا، چیزیں جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈسٹرکشن کی جانب چلی گئیں، اور بالآخر اگلے 3 سال کے بعد اس کارخانے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور وہ آج بھی بند پڑا ہے۔ مشینری آج بھی وہاں موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن کیونکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے پاور، ول اور رسک لینے کی ایبلٹی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو میرے باہر آنے کے بعد مشکل ہو گیا اس کو رن کرنا، اور پھر اس کو بالآخر جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ جی سر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا زاہد کہ انفیکٹ آپ کے باہر آنے سے نہیں، آپ کے اندر جانے سے وہ کارخانہ فیل ہوا، کیونکہ آپ نے ایک جو منصوبہ یا پریکٹیکل کام آپ نے شروع کیا تھا، اس سے آپ نے اسپریچولی ڈیویٹ کیا، اسپریچول سائڈ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ پیور فیملی بزنس کے اندر ان ہوئے، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اسی وقت منع کر دیتے تو شاید وہ آپ کے بھائی کو بھی اتنا لاس نہیں ہوتا، ایک، اور دوسرے یہ کہ آپ بھی یہ جو اپنا جو منصوبہ بتا رہے ہیں یہ ان گزشتہ 20 سالوں میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک بات میں نے کی، اس کی وجہ ہے، ریزن ہے، ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا جو میں اگلی بات کروں گا۔ دیکھیں زاہد، جب ہم ون ڈے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، 50 اوورز کا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام آپ نے کیا 30ویں اوور 25ویں اوور میں، اب ہم 50ویں اوور میں پہنچ رہے ہیں، اور دیر از اے ٹائم فریم فار ایوری تھنگ، جو اب آپ اگر اب ہم اس وقت 15-20 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہوگی کہ جس میں ہم اپنے ساتھ اور بھی 300 خاندان یا 300 لوگ جو ہیں ان کو انوالو کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ آج سے 23 سال پہلے سوشل میڈیا کا نہ آتا تھا نہ پتا تھا، صرف فون کی حد تک فون آئے تھے، موبائل فون، لیکن اس وقت جو ہے ہم اگر کوئی لوکل کسی ایک پرٹیکولر جغرافیکل پوزیشن یا لوکیشن پہ کوئی شاپ یا ڈپارٹمنٹل اسٹور شروع کرتے تو اس کی بات اور تھی۔ یہ چیز اور چیز اب بھی اسی زمانے کی پیداوار ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ان 20 سالوں میں پرورش کی تو یہ کافی گرو کر گئے، انہوں نے مشروم 4-6 برانچز اپنی ڈیولپ کر لی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے شاید، میں نہیں سمجھتا کہ اب جو دور چل رہا ہے یہ اتنا فاسٹ ایکٹنگ ہو گیا ہے کہ اس میں ہم جغرافیکلی 300 لوگوں کو کسی ایک جگہ جمع کریں اور اس کے بعد ان کو ہم پابند کریں اور پھر اس کے بعد ہم لے کے چلیں۔ تو وہ جو 300 دوسرے لوگ ہیں، جو مثال کے طور پہ اگر آپ کورنگی، لانڈی، ملیر میں یہ شروع کرتے ہیں تو فیڈرل بی ایریا، صدر اور اورنگی اور فلاں فلاں دوسرے علاقہ کے لوگ جو ہیں وہ اگر اس کا شیئر ہولڈر بننا چاہیں تو ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ہر مہینے 1 دفعہ یا 2 دفعہ جا کے وہاں سے گروسریز لے کر آئیں۔ تو اس کو تھوڑا سا اب آپ کو ریفریم اور ریفریش کرنا چاہیے، اور ریفریش سے مراد یہ کہ آن لائن اسٹور ڈیولپ کریں، جو آپ سب چیزیں آن لائن ہیں۔ نمبر 1 میں سجیشن دے رہا ہوں پوائنٹ وائز، میں ہمیشہ پوائنٹ وائز کوشش کرتا ہوں، آن ٹو دا پوائنٹ بات، یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ نمبر 1 آن لائن اسٹور۔ نمبر 2 فری فنڈ میں کوئی کام نہیں کرے گا، آپ نے وہ جو 300 میں سے ہو یا باہر کا کوئی آدمی ہو اس کو 2 لڑکوں کو تنخواہ دیں 20,000 25,000 30,000 روپے کے، بھائی یہ اسی کا ایکسپینسز ہیں، آپ کے ذمے یہ کام ہے، آپ نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، یہ ایک لوکیشن ہم نے سیٹ کر لی، یہاں پہ آپ نے مال لے کر آنا ہے، یہاں آپ نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جانا ہے، آرڈرز بک کرنے، اور یہاں پہ جو لوگ آئیں گے یا آپ نے خود سپلائی کرنا ہے، بائکیے کے ذریعے آپ منگوائیں اپنا جو بھی ہے وہ آپ کے گھر تک آپ لکھوا دیں، 4 صابن، 18 شیمپو اور 10 کلو چاول اور 5 کلو دال یا واٹ ایور جو بھی ہے سارا، دیٹ از فائن۔ تو اس صورت میں تو یہ سروائیو کر سکتا ہے اور آگے فلورش کر سکتا ہے۔ نمبر 3 300 کا جو وہ فگر ہے اس کو ختم کر دیں، اوپن اینڈڈ کمپنی ہو، اوپن اینڈڈ کمپنی سے اس کا کوئی خوبصورت سا نام سوچیں، ایک باقاعدہ ظاہر پروفیٹیبل کمپنی کے طور پہ آپ جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں کو پروفٹ دینا چاہ رہے ہیں، اس کے والے سوچیں اور اس میں باقاعدہ شیئرز کا لفظ یوز کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر کمپنی اسٹاک ایکسچینج سے جا کے رجسٹرڈ ہوگی تو وہ شیئر اپنے دے سکتی ہے۔ آپ نے جیسے ابھی پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا پوائنٹ سسٹم ہے، ہم پوائنٹس دے سکتے ہیں، ہم واٹ ایور کہ بھئی آپ نے اتنے پوائنٹ دیے ہیں، جیسے اب ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے پوائنٹس ریوارڈ پوائنٹس جمع ہو جاتے ہیں اور ریوارڈ پوائنٹس آپ ریڈیم کر لیتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ نے اس کے کوئی کارڈ سسٹم بنا دیا کہ بھئی آپ نے
ممبرشپ لے لی, یہ اب آپ کا کارڈ ہے, اس پہ آپ کے پوائنٹس جمع ہوتے رہیں گے, جتنی پرچیزنگ کی ہے اس کے پوائنٹ جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں, ہمیں 10,000 روپے مہینے کے دے رہے ہیں, اس کے آپ کے اس میں آٹو آپ کے کارڈ میں ٹرانسفر ہو گئے. وہ اب آپ کا سال بھر بعد 2 سال کے بعد آپ کا پروفٹ آٹو جنریٹ ہو جائے گا, اور وہ پروفٹ کے لیے بھی اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو جو ہم لگا رہے ہیں, اگر 15 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ روپے آپ شروع کے 2-3 مہینوں میں 200 300 500 لوگوں سے جمع کر لیتے ہیں, تو وہ میں نے آپ نے گھر میں رکھ کے نہیں بیٹھ جانے. وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے پروفٹ مل رہا ہے اس میں آپ نے وہ ڈالنے ہیں, تاکہ وہ ہم نے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں ان چکروں میں پڑ ہی نہیں رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ضرورت بتاتی ہے, وقت بتاتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے. اس چکر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی گچ پچ ہونی چاہیے, اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہم 2 سال سے پہلے ہی لوگوں کو پروفٹ دینا اس پوزیشن میں آ جائیں اگر وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے. نمبر 4, باقاعدہ اس کی آڈیٹنگ ہو, یہ ہو وہ ہو وغیرہ وغیرہ. اور جیسے بھی یہ جتنی بھی چھوٹی بڑی کمپنیز, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس کمپنیوں اس کے 5-10 شیئرز ہوتے ہیں, لیکن ان کا پھر بھی میرے پاس وہ پہلے لیٹرز آتے تھے, اب ای میلز آتی ہیں. سب اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کر رہے ہیں, تو ای میل آتی ہیں کہ بھائی فلاں جگہ میٹنگ ہے آپ آئیں. وہ ایک شیئر ہولڈر بھی جو ہے, جس کے پاس ایک شیئر ہے, کروڑوں ایک دوسرے کے پاس کروڑوں شیئر پڑے, وہ ایکولی اسٹیٹس کے طور پہ وہاں پہ اس میٹنگ میں شامل کر کے اپنے ووٹ کا جو بھی ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہمیں جو کچھ بھی سسٹم ڈیولپ کرنا ہے دیٹ ہیز ٹو بی آن لائن. فزیکل اس کو ایسپیکٹ کو تو آپ ابھی فی الحال بھول جائیں. ہاں, اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر جو کیپٹل ہم جمع کر لیتے ہیں اور سرپلس ہوتا ہے, یعنی جس میں گروسریز اور یہ سب چیزوں سے بچتا چلا جاتا ہے, اس کو ہم انویسٹ کریں کہ ہم کراچی کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں, ایٹ لیسٹ 7-8 جتنے بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی شاپ لے کے ایک وہاں پہ ہم نے اس کو وہیں کے کسی بندے کو بٹھا کر کہ بھئی اب آپ نے کریں, نام آپ نے ہمارا کمپنی کا لگانا ہے, چیز اپ یا ایکس اپ یا زیڈ اپ جو بھی کہہ لیجیے آپ, وہ آپ نے لگانا ہے. آپ یہاں بیٹھیں, سامان یہ ہم آپ کو اتنے کا دے رہے ہیں, اتنے پیسے ہم آپ سے وصول کریں گے, ہر 15 دن بعد ہر ہفتے بعد ہمارا بندہ آئے گا, وہ آپ سے وصول کر کے جائے گا. تو وہ اس علاقے کے لوگ جا کے وہاں سے اس کو لوکل خریداری, وہ جو ٹھڑک ہوتی ہے نا کہ خود سے جا کے چیزوں کو چھیڑنا اور دیکھنا اور وہ پسند کرنا اپنے حساب سے, وہ چیز. اچھا, دوسری چیز یہ کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, زاہد اس میں 1 کروڑ قسم کے جو صابن اور 10 کروڑ قسم کے جو شیمپو نہیں, جو مطلب سیدھی سی بات ہے اس میں تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو موسٹ اکنامیکل رینج of the service products available so far in the market, we have got only those. اب اسی طرح سے وہ ایٹینولول جو دوا ہے وہ بھی ہم نے رکھنی ہے, لیکن وہ بھی سب سے سستی ترین کمپنی جو بنا رہی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے. پیناڈول آپ کو نہیں ملے گی, پیراسیٹامول کی جو سب سے سستی ترین گولی ہے, جو 1000 گولیوں کا ڈبہ آتا ہے, وہ آپ کو ملے گا. کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے گھر جاؤ. ہم اپنی سروسز جو ہے لو کاسٹ پہ دے رہے ہیں, لو کاسٹ پہ انویسٹمنٹ ہے, اور اسی پہ ہم نے اپنے کام چلنے ہیں اور چلانے ہیں. تو یہ اپروچ اگر آپ رکھتے ہیں, ڈائنامک اپروچ رکھتے ہیں, اور کرنٹ جو اسٹیٹس ہے, وقت کا تقاضا ہے, اس کے حساب سے لے کے چلتے ہیں, تو پھر یہ جو آپ 15-20 سال کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ پھر اس وقت تک تو کم سے کم مجھے نہیں امکان کہ میں زندہ رہ سکوں, آپ کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے, لیکن اس وقت آپ کے اعصاب اتنے طاقتور نہیں رہیں گے. لا آف نیچر ہے کہ وہ آپ ان ساری چیزوں کو, اس جنجال پورے کو مینیج کر سکیں. ادھر آپ نے اپنا خاندان بھی دیکھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی چلانا ہے, تو یہ جو اضافی ذمہ داریاں ہیں وہ پھر کھلنے لگتی ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں پرابلم میں آتے ہیں جب ہم فری فنڈ میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ کہ ون شوڈ بی ویری پریکٹیکل, ون شوڈ بی ویری ریئلسٹک. تو آئی ایم ود یو ان دس آئیڈیا, بٹ دا تھنگ از کہ اس کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کیجیے, ماڈیفائی کرنے کی کوشش کیجیے, آن لائن پہ لانے کی کوشش کیجیے. تو یہ بڑے آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے, کوئی اس میں لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. اور دنیا میں اب ساری چیزیں آن لائن چل رہی ہیں, تھرو آؤٹ دا ورلڈ چل رہی ہیں, اور آپ نے لو کاسٹ سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. وہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں تو ہم اکیلے بیٹھ کے پھر ہم اس چیزوں کو لے کے ڈسکس کر سکتے ہیں. I love this idea, I appreciate it, except کہ اس میں یہ اگر آپ 2-4 امینڈمنٹس کرنے میں راضی ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے, لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. اب اس کے علاوہ آپ گائیڈ لائن دیجیے کہ جو اور مزید
100 کا بھی دے گا. اس میں جو اور مزید جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے لوگ اپنے اندر رکھیں، ڈیولپ کریں. اس میں ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے وہ پیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ 5,000 روپے بچاتے ہیں، تو اس میں دیکھیں جو بھی اکنامکس کی جو رولز ہیں اس میں 2 پرنسپل ہیں. ایک تو آمدنی زیادہ اور دوسرا خرچہ کم. جب تک ان دونوں پرنسپلز پہ ساتھ ساتھ نہیں چلا جاتا اس وقت تک آپ اپنے اکنامکس کو مینیج نہیں کر سکتے. اپنے ایکسپینسز کو ہمیں کرٹیل کرنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اب دیکھا دیکھی میں کہہ لیں، اپنی عادتوں کی وجہ سے کہہ لیں، یا واٹ ایور، اس کی سو مینی سائیکولوجیکل کانفلکٹس ہو سکتی ہیں، سوشل پریشرز ہو سکتے ہیں، ہماری اپنی پرسنل انڈیو ڈیزائرز ہیں. دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ایکسپینسز کرٹیل کرنے پہ راضی نہیں ہو پاتے یا نہیں کر پاتے. وہاں گڑبڑ شروع ہوتی ہے. تو اکارڈنگلی اس کے حساب سے ہمیں وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس طرح کی ٹیچنگس دینی ہے یا 1 to 1 ان سے بات کرنی ہے کہ اگر مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو فار دی ٹائم بینگ اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ جو آپ 2 روپے سے زیادہ نہیں، 2 روپے بھی اگر بچتے ہیں تو اس کو الگ کسی گلک میں ڈال دیں. جیسے پرانے زمانے میں گلکیں ہوتی تھیں بچوں کے پاس، تو گلک کا کانسیپٹ اب دوبارہ ڈیولپ کریں، اس کو جمع کر کے اس کو پھر فردر انویسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک جوڑا بجری طوطوں کا لا کر رکھ دیں، اس کو آپ ہلکا پھلکا کھانا دیں، وہ بریڈ 4-6 مہینے میں کرنے لگے گا. وہ اس کے اندر بچے جو ہوتے جائیں وہ آپ جا کے بیچ کر آ جائیں، وہ اپنا خرچہ خود نکالے گا، اوپر سے آپ کو بھی مہینے کے 1,000-2,000 وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا. جو گھر زمینی گھر ہیں، جو کراچی کے اندر بہت کم اب زمینی گھر بچے ہیں، فلیٹس اور اپارٹمنٹ کی شکل میں کہانی ہو رہی ہے، زمینی گھروں میں کوشش کی جا سکتی ہے کہ کوئی آپ اپنا جیسے سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، کچھ مرغیاں پال کے، کچھ بکریاں پال کے، کہ آپ کا ڈائٹ کا سلسلہ ہو سکتا ہے. پھر اگر آپ کو پلانٹیشن سے دلچسپی ہے تو بہت ساری سبزیاں ہیں ایسی جو گملوں میں لگائی جا سکتی ہیں. 4-6 گملے بھی اگر آپ اپنی فلیٹ کی بالکونی میں لگا لیتے ہیں اور اس میں آپ مرچیں ٹماٹر ہی لگا لیتے ہیں، دھنیا پودینہ ہی لگا لیتے ہیں، تو آپ کے روز کے 100 روپے تو بچ گئے، یہیں پہ بچ گئے آپ کے، کہ اگر آپ کو گھر بیٹھے یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے تو اس سے بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، صدقات کر رہے ہوتے ہیں، خیرات دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا ہیفیزٹ سسٹم ہے، انآرگنائزڈ ہے، اے سیمیٹریکل ہے. اس میں بھی اگر تھوڑی سی سیمیٹری پیدا کی جائے کہ یار زاہد بھائی میرے پاس اتنے پیسے زکوٰۃ کے ہیں، اتنے صدقے کے ہیں، اتنے خیرات کے ہیں، آپ نے کسی اور سے بات کی، تو ایک پول بنا کے اگر ہمارے پاس 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے آ جاتے ہیں، اس 1,00,000-2,00,000 میں محلے کے کسی بھی بچے کو کھوکا لگا دیا کہ بھائی یہاں بیٹھو، تم کھوکے پہ یہاں پہ فرینچ فرائز بیچنا شروع کر دو تم، اور اس میں سے جو تمہیں پروفٹ ہوتا ہے اس کا روز کا اتنا % ہمیں دیتے رہو. وہ اس پیسوں کو جمع کر کے ہم نے پھر کسی ایک اور بچے کو کھوکا لگا دیا. تو اس میں لوگوں کو صرف سپرویژن اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس سپروائزر کوئی نہیں ہے. آپ نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی رہنمائی کی، تو رہنمائی ہم نے بہت چھوٹے لیول پہ آ کے شروع کرنی ہے. اور چونکہ ہمارا ایجنڈا ظاہر ہے کہ اور تمام تر چیزوں کے ساتھ معاشی آزادی بھی ہے کہ کسی طرح سے ہم 2, 4, 6, 18, 20 خاندانوں کو فائنینشلی جتنا بھی ممکن ہو سکے انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنے کی کوشش میں مدد کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ کنٹریبیوشن ہوگا ہمارا سوسائٹی کے اندر. تو اس حوالے سے زاہد کچھ منصوبہ بندی اگر آپ کر رہے ہیں تو آئی ایم ود یو، اور اپنے حلقۂ احباب میں بھی بات کیجیے. اس پروگرام کے ذریعے میں دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھتا ہوں. سب لوگ آپ لوگ انفرادی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے 15-20 ہزار روپے سے شاید کسی ایک خاندان کا کوئی ذریعہ روزگار شروع نہ ہو. ہاں 5 لوگ مل کے اگر 1,00,000-1,50,000 کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی ایک خاندان کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کم سے کم اپنی دال روٹی کا جو ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، وہ دال روٹی کا انتظام اپنا کر سکتا ہے. تو ان چیزوں میں تھوڑی سی آرگنائزیشن اگر پیدا کر لیتے ہیں تو کافی فرق پڑے گا. تو میرے خیال میں زاہد آپ ان چیزوں کو سوچیں گے، آپ دل والے ہیں، سوچ رکھنے والے ہیں، تو آپ سوچ کے پھر اس کے حوالے سے کوئی نیا منصوبہ آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیولپ کریں. تو پھر ہم مل جل کر اس پہ ورک اپ کرتے ہیں اور چیزوں کو
آگے بڑھاتے ہیں. اچھا اب ہم نے اکنامکس کی معیشت پہ تو معیشت کی اکنامکس پہ تو بات کر لی پیسوں کی. اب تھوڑا سا وقت ہم دے لیتے ہیں اکنامکس آف آور ایموشنز اینڈ اکنامکس آف آور لاجک. اکنامکس آف آور ایموشنز میں اپنی 2 منٹ کی بات کر کے پھر آپ کی طرف کہتا ہوں کہ آپ بات کیجیے. جو ایموشنز ہیں بحیثیت مجموعی یہ جو علاقہ ہے ہمارا وہ اس میں ظاہر پاکستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس کو کچھ بھی نام دے لیں, یہ جذباتی قوم ہے. خون میں رچا بسا ہے جذباتیت کوٹ کوٹ کے, جس کے نتیجے میں ان گنت مسائل رہے صدیوں سے, چل رہے ہیں, چلتے رہیں گے, ختم نہیں ہو پائے گا. اب اسی نسل کے بیچ میں 2-4 سرفرے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اکنامکس پہ زور دے رہے ہوتے ہیں, جو ہر چیز کو مینجمنٹ کے حساب سے لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان سرفروں کو ڈھونڈ کر ان کی ذمہ داری لگا دیجیے. وہ بھی بےچارے سرفرے بھی بھٹک رہے ہوتے ہیں نا, جیسے اب ہم نے باتوں باتوں میں چیزیں ڈیولپ کی, ہم نے سوچا کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ نکال لیتے ہیں شاید کسی کا بھلا ہو جائے, کچھ دعا لگ جائے, کچھ ثواب مل جائے وغیرہ وغیرہ کر کے, تو ہم نے اس طرح کی چیز کا آغاز کر ڈالا. نتیجہ اللہ کے پاس, نیت ہماری صاف ہے. تو سملرلی ایسے سرفروں کی تلاش کے لیے کچھ اگر ہم تگ و دو کریں اور ان سے بات کریں کہ بھائی اپنے اپنے حلقے میں, اپنے حلقہ اثر میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کی جذباتیت پہ تھوڑا سا قابو پائیں, ان کو سکھائیں کہ ہر چیز جذباتی سوچ رکھنے سے نہیں حل ہوتی. تو اینی وے اب زاہد آپ اس کے حوالے سے دا اکنامکس آف دا ایموشن آپ تھوڑا سا گائیڈ لائن دیں لوگوں کو کہ آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے. جی پلیز. جی سر, یہ تو پورا ایک پورا شعبہ ہے, آپ کو لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا. میں تو اس کو اسکولنگ کی ذمہ داری سمجھتا ہوں, اور اگر آپ کے پاس سے بچے میٹرک کر کے نکل جائیں تو اور سوسائٹی کا حصہ بن جائیں, اور وہاں تک پہنچنے کے باوجود ان کی یہ جذباتی تربیت نہیں ہو پائی ہو, تو پھر ہمیں بڑے لیول پہ یعنی کچھ سیمینارز کر کے کچھ اس طرح کے جو ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں, اس پر ہمیں لوگوں کی اس جذباتی کیفیت کو, اگرچہ کہ وہ ہے, یا جیسے آپ نے کہا انڈیا پاکستان میں لوگ ہیں بڑے جذباتی ہیں, لیکن ان کی اس جذباتیت کو, یہ جو پوٹینشل ہے ان کا, اس کو اگر پازیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے. سوچا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو کیسے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں پرابلم یہ آ گیا کہ مذہبی طور پر جذباتیت مسلک کی بنیاد پر ہو گئی ہے, تو ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ مسلک کے بجائے آپ مذہب کی طرف رجوع کریں. اس سے آپ کی جو جذباتیت ہے اس میں خاطر خواہ کمی آتی ہے اور اس کو پازیٹیوٹی مل جاتی ہے. اسی طرح لوگ اپنے برادری کو لے کر, اپنے خاندان کو لے کر, اپنی جو ہے وہ نسبتوں کو لے کر, اپنے مقام کو لے کر بہت جذباتی ہوتے ہیں, تو ان کو بھی یہ پوٹینشل ان کا صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیا جا سکتا. آپ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو بڑے کے لیے ذرا رہنما بن کے دکھائیے, رہنمائی کیجیے, آپ لیڈرشپ کی جگہ پر آئیے. یہ اس جذباتی دھارے کو بھی ہم پازیٹیو انداز سے موڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے میں نے یہی کہا کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یا تو ایک کنٹینیو ورک کرنے والا کوئی ایک پلیٹ فارم ہو جہاں مختلف قسم کے پروگرام, سیمینارز, لٹریچر اور ادبی حلقے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے جو اس وقت ہمارے ہاں جنسیاتی پریشر ہے لوگوں کے اوپر, بہت نوجوانوں کے اوپر, ان کو آپ کیسے جو ہے وہ نارملائز کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی یقیناً آپ کو سوچنا ہوگا, کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے جہاں پر ان کو ادب سے, شاعری سے, گانوں سے, موسیقی سے, اس طرح سے ان کو جوڑا جائے کہ ان کا یہ جو جنسیاتی پریشر ہے اس کو تھامنے میں, اس کو روکنے میں, اس کو کسی قدر کم کرنے میں ان کو موقع ملے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ چند لوگ جو اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے پیش کریں. ہمارا ابھی جو میجر پرابلم ہے میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی کے اندر, وہ یہی ہے کہ ہم میں بہت قابل لوگ ہیں, بہت سمجھدار ہیں, بہت ان کا کام ہے, ان کی بڑی صلاحیتیں ہیں,
لیکن وہ ڈر اور خوف کا شکار ہیں. شہرت کا ڈر بھی ہے انہیں، اور تنقید کا ڈر بھی ہے انہیں، ناکامی کا ڈر بھی ہے انہیں. اس لیے وہ اتنی ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. اچھا، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں آٹے میں نمک کے برابر، جو رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہاں پیش کریں؟ وہ کون سا پلیٹ فارم ہو جہاں وہ آئیں، وہ جہاں جڑیں؟ ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں تو ہر پلیٹ فارم سیاسی ہو گیا ہے. میں سیاسی پلیٹ فارم کے بجائے جو سماجی پلیٹ فارم ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے حق میں ہوں، اور وہ بڑے پیمانے پہ ڈیولپ ہوں. حکیم محمد سعید صاحب تھے، انہوں نے بڑی زبردست ایک نونہال سوسائٹی بنائی ہوئی تھی، بچوں پر وہ کام کر رہے تھے. اسی طرح ہمارے ہاں ادبی حلقے تھے، ہمارے ہاں بہت سارے جو ہے وہ شاعری اور دوسری، ہم مشاعرے میں جایا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہاں مشاعرہ جو ہے وہ کھلے عام ہوتا ہے؟ مشاعرے کی حلقے ختم ہو گئے، نوجوان تو بالکل غائب ہو گئے اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جذباتی اکنامک کا جو شعبہ ہے وہ بالکل لیک کر رہا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رہنمائی کے لیے لوگ آگے بڑھیں. رہنمائی کے لیے آپ کو پلیٹ فارم بنانا پڑے گا، یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ باضابطہ پیش کر سکیں، اور پھر اس کے بعد یہ طے کیا جائے کہ یہ جو رہنمائی ہے یہ کس ڈائریکشن میں ہو. یعنی سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم جو رہنماؤں کو، جنہوں نے اپنے آپ کو رہنما کے طور پر پیش کرنا، ان کو جمع کیا جائے، اور پھر اس پلیٹ فارم سے پھر ذیلی چھوٹے چھوٹے بہت سارے پلیٹ فارم ڈیفائن کیے ہوں، ان کو متعین کر کے ان کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے. یہ سب سر اور علمی کام ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یقیناً فزیکلی بھی آپ کو آنا جانا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو سب سے بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے. اگر ہم اس سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک اچھا پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جو پوری دنیا میں ایسے لوگ جو پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہاں وہ وقت دے سکتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ. وہ وہاں اگر فائنینس کی پکار آئے تو وہ جو چندہ ان کو دینا ہو وہ دے سکتے ہوں، وہ زکوٰۃ خیرات سے اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہوں. تو وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ جو رہنماؤں کا ہو، جو سوچنے والوں کا ہو، جو غور کرنے والوں کا ہو، جو اپنے آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ، ہفتے میں 3 گھنٹے، مہینے میں 10 گھنٹے، 5 گھنٹے دینے کی اہلیت رکھتے ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں ایسے سارے لوگ جو 60 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، جو بہت قابل اور پڑھے لکھے ہیں، وہ بیکار ہو رہے ہیں، وہ ضائع ہو رہے ہیں. اگر آپ اچھا ایک پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سارے لوگ جن کی عمریں 50 سال 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہیں، جن کو اب نہ ان کے اوپر فائنینس کی ذمہ داری ہے، نہ ان کو گھر کی ذمہ داری ہے، اصل میں اب وہ ہیں ہی سوسائٹی کی خدمت کے لیے، لیکن ہم انہیں کوئی موقع پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ بنائیں. وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ جو ورچوئل بھی جگہ ہو سکتی ہے. تو لیکن اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. سب سے پہلے میں اپنے آپ پیش کروں، جیسے ابھی ہم نے 1 گھنٹہ روزانہ اپنا دینا شروع کیا ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی ایک ایسی بات شروع ہو جائے، انیشیٹو جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے. میں بھی اس پر پابند ہو جاؤں، آپ بھی اس پر پابند ہو جائیں، اور پھر 1 2 2 3 3 کر کے جو سیریس طبقہ ہے ہمارا، یقیناً ہمارے اندر حماقتیں بھی ہونی چاہیے، ہم کھیل کود کا بھی خیال کریں، لیکن اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیریسنیس، ہماری اپنی جو سیریسنیس ہے اسے ہمیں ظاہر کرنا چاہیے. زاہد ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہماری حماقتیں بھی ذرا بڑے لیول کی ہونی چاہیے بھائی. تو یہ جو رہنمائی والا جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار، تو یہ بھی ایک بہت بڑی حماقت ہے آج کل کے معاشرے میں، آج کے عہد میں، اور خاص طور پہ جس سوسائٹی میں ہم موجود ہیں یہاں پہ رہنمائی جو ہے وہ اس کے آپ کو پتہ ہے نا پھر کیا اشر نشر ہوتا ہے آخر کار. تو آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں وہ یوز لیس ہوتا ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیں. لوگوں کو اگر ان کی زندگی میں جو تبدیلی آنی ہوگی وہ من جانب اللہ ہوگی، یا ان کے اپنے اندر کی آواز ہوگی. ہمارا کام اپنا کام کر کے گزر جانا ہے. ہم نے مجمع نہیں جمع کرنا، بھیڑ نہیں لگانی،
ڈھیر نہیں جمع کرنا. اور وہ ڈھیر جب ڈھیر ہوتا ہے تو وہ اس میں عام طور پہ گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے. نادیہ میری اسٹوڈنٹ ہیں, وہ آج یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, وہ بحرین میں ہوتی ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ ریحان فاؤنڈیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اکنامک گائیڈنس کے لیے ریحان اللہ والا جو ہیں وہ کافی ورک کر رہے ہیں اس وقت کراچی میں اور اوور آل نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر. پھر نور بھی ہیں ہمارے ساتھ, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شاعری کے حوالے سے کہاں پروگرام ہو رہے ہیں آج کل, کم از کم میرے اطراف تو نہیں, اور ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اطراف سے مراد ان کی کیا ہے, کہاں پہ ان کی رہائش ہے. اطراف سے مراد ہو رہے ہیں شاعری کے پروگرام آج کل, فیس بک پہ میرے پاس نوٹیفیکیشن آتی رہتی ہیں, اور بلکہ مجھے اختلاف ہی یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار جو لوگ ہیں وہ اپنا وقت شاعری میں ضائع کر رہے ہیں. تو ایک ہوتا ہے شوق کبھی کبھی کی شاعری بری نہیں, جیسے ابھی زاہد نے کہا کہ کبھی کبھی کی معافیں یا بیوقوفیاں بھی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں, تو ہمیں سب چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نادیہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا, ریحان اللہ والا از دیئر اکنامیکل گائیڈنس کے حوالے سے, تو آپ میں سے کسی کو اگر رجوع کرنا ہے تو اکنامیکل گائیڈنس میں وہ آپ کو طریقے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی اکنامکس کو بہتر بنانا ہے. اچھا, اب ہم تو چونکہ جنرلی تمام جو ٹاپکس ہیں انسان اور انسان کی زندگی سے متعلق, ان کو جو بھی ذہن میں آتا ہے رینڈملی اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. پن پوائنٹ یا فوکس تو ابھی ہم کسی بھی چیز کو لے کے نہیں چل پا رہے, ابھی تو ہم صرف چیزیں جمع کر رہے ہیں. پھر اگر وقت ملا تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کہ ہم کسی ایک خاص پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں یا نہیں. مجھے تو ابھی یہ زاہد بھائی کا آئیڈیا بڑا اچھا لگا کہ آن لائن اگر اس طرح کا سروسز والا کوئی پروجیکٹ اگر ہم پایا تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو واقعتاً کچھ سنجیدہ فائدہ پہنچ جائے تو وہ ایک بڑی بات ہے. تو اس میں بھی کوشش کروں گا, زاہد سے بھی میری ریکویسٹ ہے, اور آپ میں سے بھی اگر کچھ لوگ اس میں اپنے آئیڈیاز فلوٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کا عملی یا فکری کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں, ابھی فائنینس کی بات نہیں ہو رہی, اس حوالے سے یو آر موسٹ ویلکم. پروگرام کو اب اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگین وی آر بیونڈ 1 آور. تو زاہد آج کے پروگرام کی سمری آپ تھوڑا سا بیان کریں تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی زاہد. جی, آج کا پروگرام کی سمری یہ ہے کہ یقیناً اکنامیکل لوگ اگر اسٹیبل ہوں گے تو پھر وہ اور چیزوں کو کرنے کے قابل بھی ہوں گے. ادب بھی, آپ کا لٹریچر بھی, آپ کی سماجی قدریں بھی, آپ کی ویلیوز بھی, آپ کا مذہب بھی, یہ سب کا سب اس وقت گرو کرے گا جب فائنینشلی لوگ جو ہے وہ اسٹیبل ہوں گے. جو لوگ بیچارے روزانہ کمانے والے ہیں اور اخراجات پورا کرنے کی دھن میں جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے میں ہی اپنی زندگی کو گھلا رہے ہیں, ان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سماج کے دوسرے شعبوں کے اندر اپنا کوئی رول پلے کر سکیں. اس لیے معاشی طور پر لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے اور ان کو امپاور کرنے کے لیے ہمارے جو بڑے ہیں, سر یہ جو ہمارے ہاں روایت چلی ہے نا کہ بس وہاں سے پیسے لے لو باہر سے اور یہاں لوگوں کو راشن دے دو, اس رویے نے بہت ڈیمیج بھی کیا ہے. لوگوں کا جو ہے نا وہ رجحان بن گیا ہے کہ آپ بس ہمیں پیسے دے دیں. یعنی آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم 5-6 لوگ مل کے کسی ایک بچے کو جو ہے دکان لگا دیتے ہیں, لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہو گیا اب کہ اگر آپ کو پیسے 1.5 لاکھ روپے لے گئے کسی بچے کے پاس یا کسی خاندان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ دکان آپ کو لگا دیتے تھے, تو وہ انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے دکان, آپ ہمیں راشن دے دیں 1 مہینے کا, بس اگلے مہینے پھر دے دیجیے گا. تو یہ رجحان ڈیولپ ہو گیا. اس رجحان کو سے تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا, یعنی بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو راشن کا تقاضا کرنے والا بنا دیں, ہم ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اپنی بچتوں کو یہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑا ہم نے جو ہے وہ کام کیا ہوگا اس سوسائٹی کے اندر, کیونکہ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کے ذریعے پیسے کمانے کا رجحان صفر ہے, صفر.
नोबडी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बस ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो बहरिया टाउन की ज़मीन खरीद लेते हैं और ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसकी वजह से एक बहुत ही नेगेटिव किस्म की इकोनॉमी जो है वो हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, जिसका नुकसान आम आदमी को बहुत होता है। इसलिए कि वो पैसे से पैसा बनाते चले जाते हैं और उसका जो खुमियाजा इन द एंड भुगतना पड़ता है, वो आम आदमी को टैक्सेस की शक्ल में भुगतना पड़ता है। हम छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, सालाना 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, इसको अगर हम राह दिखाने के काबिल हो जाएँ, यकीनन मैं अकेला हम 2 मिलके कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सामने आना होगा, जो इस आइडिया के साथ फ्लोट करना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं कि इसी प्लेटफ़ॉर्म पर हम मीटिंग करें, हम फिज़िकली भी कहीं बैठकर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा सर, अगर तो कुछ ना हम तो खुदा के सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि सर हमने कोशिश की थी, हमने जो ट्राई की थी आवाम के लिए, लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। मेरा ख़्याल है ये भी काफ़ी होगा बस। जी दैट्स ग्रेट, थैंक यू जाहिद कि आपने बड़े अच्छे अल्फाज में सम अप किया। और बेसिकली ये जो सोच इंड्यूस कर दी गई है कि हमने कुछ करना कराना नहीं है, हमें बस मिल जाए पैसे, राशन मिल जाए और काम चल जाए हमारा, वगैरह वगैरह, जिसको बहुत ही आम अल्फाज में कह लीजिए कि भीख मिल जाए हमें। हम सब मजबूरी तौर पे भिखारी कौम बनते चले जा रहे हैं। हर हवाले से हमें हर चीज़ फ्री में चाहिए होती है। हम अपना वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम अपनी सलाहियतें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, वसाइल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम उसको कमाना नहीं सीख सकते, हम कमाना नहीं जानते। हम बस चाहते हैं कि हमें घर बैठे कोई भी हमारी ज़रूरियात जो है वो पूरी करता चला जाए और बस हमारा काम इस तरह से हो जाए। तो इस सोच को डिस्करेज करना है। मछलियाँ पकड़ पकड़ के नहीं खिलानी, मछलियाँ पकड़ना सिखाना है। और इस काम के लिए आपकी जो एक बात है उस पे मैं अभी भी यानी मुत्तफिक नहीं हो पा रहा हूँ। ये जो आप जो बार बार कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जमा करना, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होता। सफ़र हमेशा एक आदमी शुरू करता है और फिर अगर उसकी नीयत में सदाकत होती है, उसकी बात में वज़न होता है, तो कारवां खुद ब खुद बनता है। तो आप यू नीड टू कम फॉरवर्ड एज अ रहनुमा, एज अ लीडर फॉर रिफॉर्म्स, या उसको कोई सा भी नाम दे लीजिए। और ये भूल जाइए, ये तवक्को ना रखिए कि आपके साथ 2, 4, 10, 12 लोग जमा होंगे। नहीं, नेवर एवर। जो कुछ भी करना है आपने अकेले करना है। और अंग्रेजी की एक फिल्म थी, आपने देखी होगी, नहीं तो कभी मौका मिले तो देखिएगा, लॉन वोल्फ मैक्विट। तो जो कुछ भी करना है आपने अकेले तनो तना करना है और वन मैन आर्मी के तौर पे, जैसे अब तक आप जिंदगी लड़ते रहे। आपने एक दफ़ा मुझसे जिक्र किया था कि आपके स्टूडेंट्स और आपके साथी असातिज़ा आपको ये टाइटल दे चुके हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो दैट वाज सब्जेक्ट रिलेटेड। तो व्हाई नॉट जो है यू कम एज, नादिया ने आपके लिए बड़ा अच्छा कमेंट लिख के भेजा है, जाहिद भाई लीडरशिप वाला, क्योंकि ये रेहान अल्लाह वाला ने अपने हर स्टूडेंट के साथ एक पख लगा दी है। अब ये नादिया अच्छी भली थी, अब इसकी पख पे देख रहा हूँ आजकल 4-6 दिनों से, नादिया मसूद इंग्लिश वाली। She is basically a teacher of English residing in Bahrain and she teaches English over there in some school and online also. तो अब जैसे नादिया ने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया, तो ये स्ट्रीम यार्ड का जैसे मैंने बताया था ना कि ये सॉफ्टवेयर का मैंने डिटेल नादिया ही से ली थी, तो उसके बाद फिर ये स्ट्रीम यार्ड पे आने में मैं कामयाब हुआ था। तो जाहिद आपको अब टाइटल मिल गया है, जाहिद भाई लीडरशिप वाला। तो अब आपका नाम का स्लोगन जाहिद अली मुगल से हटकर जाहिद भाई लीडरशिप वाला नादिया ने रख दिया है। तो अब आप लीडरशिप के फ़राइज़ अंजाम दीजिए और ये सोचे समझे बगैर कि आपके पास ग्रुप में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, हो ना हो, आप अपना इनफरादी तौर पे काम जारी रखें। और आपको पता है पर्दे के पीछे जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, तो मैं आपके साथ हूँ। तो आई वुड रिमेन द डायरेक्टर एंड यू नो, बट स्क्रीन पे सामने आपने आना होगा और आपने अब आगे चलकर बहुत सारे एक्ट्स को आपने परफॉर्म करना है। स्क्रिप्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, डायरेक्शन आपको दे दूंगा, प्रोडक्शन में भी हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन अदाकारी आपने खुद करनी है भाई। तो आज के बाद से अब आप लीडरशिप वाला हैं। और नूर ने बड़ी अच्छी शेर पढ़ा है, लिखा है, हम तो चिरागे अव्वले शब हैं, अव्वले शब बुझी जाएंगे तुम के यारों आखिरी शब तक दीप से दीप जलाए रखना।
تو آئی تھنک دیپ ہم تو چراغ اول شب ہیں, اول شب بجھ ہی جائیں گے, تم ہی یاروں آخری شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا. تو میرے خیال میں یہ دونوں باتیں بڑی زبردست ہیں. تو آج کا پروگرام ہم نادیہ کی بات اور نور کی بات پہ ہی ختم کرتے ہیں, اور مزہ آ گیا ان دونوں لوگوں کی باتوں پہ. اور زاہد, تو اب آپ ذہنی, جسمانی, جذباتی, سماجی ہر طور پہ تیار رہیں. اب آپ لیڈرشپ والا بن چکے ہیں. کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے یہ ٹائٹل ملنے پر؟ ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اصل میں جی جی زاہد. نہیں, میں یقیناً بہت شکریہ, آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے ٹائٹل دیا, لیکن میں نے یہ کہا کہ کسی ایک چیز کا لیبل لگانا دراصل آپ کو محدود کر دیتا ہے. میں بجائے اس کے کہ لیڈرشپ کی ٹائٹل لگا کے اپنے آپ کو یہاں محدود کروں, میں اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے یہ یار دیکھتا ہوں کہ زاہد, لیڈر کے پاس تو بہت ساری لائسنس چیزیں. ہوتا ہے ہر کام کے لیے یار. یہ تو آپ کو تو سب سے بڑا ٹائٹل مل گیا, باقی لوگ تو مطلب چھوٹے چھوٹے ٹائٹل میں خوش ہیں. آپ کو تو ایک گرینڈ لائسنس مل گیا ہے کہ ناؤ یو آر دا لیڈر, اینڈ لیڈر کے پاس تو ہر چیز کرنے کی اجازت ہوتی ہے, کیا اچھا کیا برا, کیا سیاہ کیا سفید. تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف کہ یو گاٹ دس ٹائٹل. تو بہرحال چلیں, اچھی بات ہے کہ آج کے پروگرام کا اختتام ہم ہنسی پہ کر رہے ہیں, سنجیدہ گفتگو ہنسی پہ ٹھیک ختم ہے, ہوئی. اور بہت شکریہ زاہد, اور بہت شکریہ تمام لوگ جو آپ وقتاً فوقتاً ساتھ رہے. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل پھر کسی اور بات کے ساتھ, کسی اور حوالے سے پھر کوئی اور بات کریں گے. یوں ہی آپس کی باتیں چلتی رہیں, آپس میں محبتیں بڑھتی رہیں گی. اور اسی طرح سے جیسے نور نے کہا کہ چراغ سے چراغ جلتے رہنا ہے, جلاتے رہنا ہے. اور نور نے آپ کو کنگریچولیشنز دیا ہے. کنگریچولیشن سر زاہد, دیٹس گریٹ. You are being congratulated, that's great, you are being appreciated because of your effort. تو بس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے سفر کو جاری رکھے, اور ہم نے نہیں سوچنا کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے, پیچھے آنا ہے, آگے آنا ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, بس یہ خیال رہے. اجازت دیجیے, کافی وقت ہو گیا. والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو ڈاکٹر صابر حسین خان. اللہ حافظ.